अस्सलाम वालेकुम। चैनल 99 पर प्रोग्राम है हेल्थ इज लाइफ और मैं हूं यासिर अब्बास। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि जहां कहीं भी होंगे बखैर आफियत होंगे और साथ ही साथ अपनी जिंदगी भरपूर अंदाज से गुजार रहे होंगे। नाज़रीन, आज हमने जिन मौज़ूआत का इंतखाब किया है वो है चिकनगुनिया और साथ ही साथ हम बात करेंगे जॉइंट्स पेन के हवाले से। और इन दोनों मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए आज हमने मदऊ किया है हमारे बहुत ही खास मेहमान डॉक्टर नेक मोहम्मद महर, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, इंडस हॉस्पिटल एंड जुबैदा मेडिकल सेंटर कराची। तो आइए दोस्तों, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और डॉक्टर साहब, चूँकि मौज़ूआत जिसके हवाले से बताया जा चुका है, मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप हमारे देखने वालों को ये बताएं कि चिकनगुनिया है क्या? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया यासिर साहब, आपने हमें दावत दी अपने शो के लिए। अच्छा, मैं अपने जो ऑडियंस हैं उनको बताना चाहूँगा कि जो चिकनगुनिया है बेसिकली उसका जो शुरुआत हुई थी वो 2014 में अफ्रीकन से स्टार्ट हुई थी। वहाँ पे सबसे पहले ये स्प्रेड हुआ था और इसका जो है बेसिकली जो लोग थे वहाँ पे तकरीबन 85% लोग इस पे से मुतासर हुए थे। तब जाके उनको पता चला कि ये क्या चीज़ है। और इसमें जो ज़्यादातर लोग इन्वॉल्व हुए थे उनको यही बुखार का आना, सर में दर्द, पट्ठों में खिंचाव और उसका दर्द, साथ में जोड़ों का मिलना। तो चिकनगुनिया बेसिकली एक वायरल फ़ीवर है जो लोगों में ज़्यादातर फैलता है और फैलने की उसकी वजह भी यही है कि वो ज़्यादातर जो देखा गया है जो मॉस्किटो हैं उसके थ्रू फैलता है वो। अच्छा, इसमें से मॉस्किटो वो वाले होते हैं जो दिन में बाइट करते हैं, उनके थ्रू ये लोगों में फैलता है। ठीक, तो डॉक्टर साहब इब्तदाई अलामात के हवाले से अगर बात की जाए? अच्छा देखें, इब्तदाई अलामत सबसे पहला होता है बुखार आना। और बुखार भी जो है आता है मरीज़ों में वो इतना है कि 101 से लेके 102-103 तक जा सकता है बुखार, जिसको हाई ग्रेड फ़ीवर कहते हैं। बुखार के साथ बहुत ज़्यादा जिस्म का, जैसे कहें कि इस तरह महसूस होता है कि लाली आना शुरू हो गई है जिस्म पे। और बुखार के साथ दूसरा जो होता है कि जिस्म का सख्तपन, थकावट सा महसूस होना। और ज़्यादातर जो वो मरीज़ जिनको पहले से जोड़ों का मसला है तो फिर उनमें जोड़ों की अलामत भी आना शुरू हो जाती है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, इब्तदाई तशख़ीस के हवाले से अगर बात की जाए तो इसका पता कैसे चलता है? देखें या सब पहले तो यही होता है कि क्योंकि एक वायरल फ़ीवर है उसका एक 100% डायग्नोस्टिक कुछ इस तरह नहीं होता। तो बेसिकली जो फ़ीवर का वर्कअप होता है, कहते हैं कि भाई किसी को बुखार आया तो उसके लिए सबसे पहले आपने इन्फेक्शन को निकालना है कि मरीज़ को कोई इन्फेक्शन, तो जैसे गले का इन्फेक्शन, कान का इन्फेक्शन या कोई और जिसम में इन्फेक्शन, उसकी वजह से तो बुखार नहीं आ रहा। फिर दूसरा देखते हैं जो बाकी हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर बुखार पाया जाता है, जैसे डेंगू का बुखार है, इसके अलावा मलेरिया का बुखार है, इसके अलावा जो बुखार कहते हैं कि आपका जो टाइफाइड का बुखार है, ज़्यादातर उनकी वजह से हमारे पास मरीज़ आते हैं तो उनकी तफशीस की जाती है। तो उनकी तस्वीर में ये होता है कि आपने मलेरिया का टेस्ट करा लिए, डेंगू के टेस्ट करा लिए, आपने टाइफाइड के टेस्ट करा लिए, वो सारे ज़्यादातर चिकनगुनिया वाले वायरस में नेगेटिव होते हैं। तो फिर उसके लिए कुछ चिकनगुनिया के 1-2 टेस्ट होते हैं, उससे हमें देखते हैं कि भाई उसकी मौजूदगी है या नहीं है। लेकिन ज़्यादातर इसमें आपके सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं, जैसे मलेरिया के, इन बाकी चीज़ों के। फिर हमें यही होता है कि ये ज़्यादातर वायरल फ़ीवर है और जो एंडेमिक हमारे पास चल रहा है पाकिस्तान में वो इसी की वजह से है, ये चिकनगुनिया का हो। ठीक। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ऑर्थोपेडिक्स की अगर बात की जाए तो एक ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट का क्या किरदार होता है इस हवाले से? देखिए, आजकल जो क्लिनिक्स में ज़्यादातर लोगों का हमारे पास आना है वो यही है कि उनको 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते तक बुखार रहा, उसके बाद जोड़ों का दर्द नहीं जा रहा उनका। तो वो मरीज़ जिनको बुखार के बाद जोड़ों का दर्द हुआ है, ज़्यादातर ये चिकनगुनिया के वायरस में होता है। इस वायरस का एक अपना साइड इफ़ेक्ट है, वो यही कि जितने भी जोड़ हैं उन जोड़ों के जो कैप्सूल कहते हैं उसको, या समझें उसकी लेयर होती है पहली, दूसरी, तीसरी, उनका सूजना हो जाता है, वो सारे सूज जाते हैं। तो सूजने की वजह से क्या है, उसकी हरकत रुक जाती है तो फिर उसमें पानी जो अंदर जमा होना शुरू हो जाता है। तब इसी वजह से उसको दर्द और थोड़ा बहुत उसमें पानी जमा होना, जिसको सूजन नज़र आती है। ठीक है, तो अच्छा, वो मरीज़ जिनको पहले जोड़ों की तकलीफ़ है, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट जिनके दोनों नीज़ ख़राब हैं, और पेशेंट रिमेटॉइड के पेशेंट जिनके बाकी जोड़्स भी थोड़े बहुत ख़राब हैं, तो उनमें इसकी अलामत ज़्यादा पाई जाती है। अच्छा, अब चिकनगुनिया वायरस पे डिपेंड करता है कि कुछ मरीज़ों में यही वायरस बुखार ख़त्म होने के बाद 1 हफ़्ते तक जोड़ों को इन्वॉल्व करता है, कुछ मरीज़ों में ये 2 हफ़्ते तक चलता है, कुछ मरीज़ों में 3 महीने, 6 महीने या ये 1 साल तक भी जा सकता है। अच्छा, ये डिपेंड करता है कि भाई उसको बुखार कितना आया है और दूसरा है कि उसकी अपनी क़ुव्वत मुदाफ़अत जो है वो कितनी है। कुछ मरीज़ों की जो इम्यूनिटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है तो वो उसको जल्दी कवर कर लेते हैं। कुछ मरीज़ जैसे शुगर के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, दिल के मरीज़ हैं, इसके अलावा वो कुछ ऐसी दवाइयाँ लेते हैं जिनकी इम्यूनिटी कम रहती है, तो उन मरीज़ों में इसके अलामत ज़्यादा देर तक रहते हैं। ठीक। अच्छा, तो डॉक्टर साहब
عورت، مرد اور بچے، کیا تینوں میں تناسب ایک جیسا ہے یا کمی بیشی ہے؟ نہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، یہ سب کچھ ہوتا ہے کہ جیسے اگر دیکھا جائے بچے اور بوڑھے، ان کی جو امیونٹی ہے وہ کم ہوتی ہے اگر اس کو کمپیئر کیا جائے تو ینگ پیپلس میں یا جوانوں میں. تو اس حساب سے ظاہر سی بات ہے جو اگر کسی بڑے فرد کے کو چکن گونیا ہوگا یا چھوٹے بچے کو ہوگا تو ظاہر سی بات ہے ان میں علامت اس کی زیادہ نظر آئیں گی. ٹھیک. تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب یہ فیور بہت زیادہ پھیلا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پریونشن کے حوالے سے بات کی جائے تو کون سے ایسے پیرامیٹرز ہیں جو ہم اختیار کر کے اس سے بچ سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے یہ کہ جو مچھروں کا زیادہ تر ہے، مطلب ماسکیٹو پریونشن میں آپ کا جو صاف پانی ہے اس کسی جگہ پہ چھوڑنا نہیں چاہیے. اگر کمرے میں کہیں پہ گندگی تو اس کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے. اسپرے جو آج کل آتے ہیں اسپرے کا یوز کرنا چاہیے. ماسکیٹو نیٹس آتی ہیں ان کا یوز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ جو چیزیں ہیں مطلب. اور دوسرا یہ کہ اپنی امیونٹی کو بلڈ کرنے کے لیے آپ کے جیسے آپ کی ڈائٹ بہت اچھی ہونی چاہیے، آپ نے پانی کا بہت زیادہ استعمال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور اگر آپ کو فیور آ رہا ہے تو اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. فیور سپریشن کے لیے کچھ جو میڈیسن آتی ہیں وہ آپ نے یوز کرنی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جیسے بخار آپ کا بڑھ جاتا ہے تو اور آپ کی امیونٹی ویک ہو جاتی ہے اور اس کے پھر سمٹمس زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ نے میڈیسن کی بات کی تو اس میں بھی عام طور پر عوامی حلقے میں دو رائے پائی جاتی ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ جسٹ پیراسیٹامول ہی اس کا حل ہے، اس کے علاوہ آپ کچھ نہ دیں. لیکن کچھ جو ڈاکٹرز ہیں وہ تجویز کرتے ہیں کہ نہیں جناب، اس کے علاوہ بھی آپ کچھ چیزیں دے سکتے ہیں. آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، اچھا اس کی جو ٹریٹمنٹ ہم وائرس کی ٹریٹمنٹ تو اسپیسیفکلی نہیں کرتے. جیسے باقی وائرس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اس کا ایک پورا کورس ڈیوریشن ہوتا ہے. چکن گونیا کی اسپیسیفک کوئی اس طرح کی میڈیسن نہیں ہے کیونکہ یہ وائرل فیور ہے. اب اس کا انکیوبیشن پیریڈ ایک مخصوص ہوتا ہے کہ بھائی یہ 5 دن میں 1 ہفتے میں ختم ہو جانا ہے. اس کے بعد آپ کے جتنے بھی باقی علامات، جیسے زیادہ تر جو لوگوں میں دیکھا گیا ہے وہ جوڑوں کا درد ہی ہے. تو اس کے لیے ہم مریضوں کو یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا آپ نے کام کرنا ہے کہ جوڑوں کے درد کے لیے آپ نے اس کی میڈیسن لینی ہے جس کو NSAIDs کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس NSAIDs میں آپ نے جو بھی کمپنی کے آ رہے ہیں آپ اس پہ یوز کریں گے. دوسرا، اگر آپ کو بخار پھر بھی تھوڑا بہت رہ رہا ہے تو پھر آپ نے یہ پیراسٹامول یوز کرنا ہے. اس کے علاوہ جو ہم پیشنٹس کو بتاتے ہیں سب سے امپورٹنٹ یہ کہ سب سے زیادہ پانی کا استعمال آپ نے کرنا ہے، اپنے جوسز کا زیادہ استعمال کرنا ہے. تیسرا یہ کہ جو آپ کے جوڑ ہیں ان سب جوڑوں پہ اچھے سے آئسنگ کرنی ہے. آئسنگ کرنے کا مراد یہ کہ آپ نے برف ایک لینی ہے، اس کو ایک شاپر کے زپر میں ڈالنا ہے. زپر میں ڈالنے کے بعد آپ نے جتنے بھی جوڑ آپ کے ہیں اس کے ارد گرد آپ نے 10 سے 15 منٹ کے لیے برف کی سکائی کریں جب تک اس برف کا اثر موجود رہے. آپ کو لگے کہ برف کا اثر ختم ہونا شروع ہے، اس کو واپس آپ پانی کو فریج میں رکھ دیں یا دوسری برف لا کے پھر 15-20 منٹ بعد 1 گھنٹے بعد دوبارہ آپ ان پہ کریں. دوسری کیا چیز ہے، جب ایک جوڑ جو سوج جاتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں درد کی وجہ سے اس کو چلانا چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو اسٹف کر دیتے ہیں. اس اسٹفنس کی وجہ سے اور تکلیف بڑھ جاتی ہے، پھر سوجن بھی کم نہیں ہوتی. دوسری جو چیز ہم مریضوں کو کہتے ہیں کہ آپ نے جتنے بھی جوڑ آپ کے نا اس کا جو رینج ہے، جیسے ابھی میری کلائی ہے تو کلائی کو اوپر کرنا نیچے کرنا، اگر میرا گھٹنا ہے تو گھٹنے کو مکمل سیدھا کرنا موڑنا. تو اس سے کرنے سے سوجن بھی کم ہوتی ہے اور درد میں بھی آرام آتا ہے. کچھ مریض درد کی وجہ سے سوجن کی وجہ سے بالکل جوڑ کو چلانا بند کر دیتے ہیں اور وہ اسٹفنس کریٹ کر دیتے ہیں. اسٹفنس کی وجہ سے مزید تکلیف ان کی بڑھ جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ بات اگر کی جائے جوائنٹس پین کی تو یقیناً بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں کندھے میں درد، کمر میں درد، گھٹنوں کا درد. آپ ایسے مریضوں کو کیا کہنا چاہیں گے؟ میں چاہوں گا کہ آپ کے اینڈ سے ایک خاص الخاص میسج جائے کہ وہ اپنی جوائنٹس کی بہتری کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اچھا دیکھیں، سب سے پہلے تو میں نے جیسے آپ کو بتایا جو چکن گونیا کا جو سب سے آخر تک رہنے والا جو سائیڈ ایفیکٹ ہے نا وہ یہی ہے کہ جو جوڑوں کا درد. جی. تو اچھا ان مریضوں میں جن کے پہلے سے جوڑ متاثر ہیں ان میں زیادہ رہتا ہے. اب اگر ہمارے پاس جو ہماری آرتھوپیڈکس کی کلینک ہے اس میں اس وقت جو ریگولر پیشنٹ کا فلو بھی اسی وجہ سے بڑھ گیا ہے. وائرل فیور اور اس کے بعد آپ کا جوڑ کے درد کے ساتھ ہے. اچھا میں ان مریضوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اگر جوڑ کی کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو آپ بالکل آرتھوپیڈکس ڈاکٹر کے پاس جائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کی جو دی ہوئی احتیاط ہیں یا جو چیزیں بتا رہے ہیں اس کو فالو بھی لازمی کرنا ہے. دیکھیں یہ ایک جو تکلیف ہے یہ اس کو ٹائم لگے گا. اگر آپ کا وائرل اتنا فیور زیادہ تھا، اس نے جوڑ کو زیادہ متاثر کیا ہے، آپ کو 1 ہفتے بھی رہ سکتا ہے، 6 ہفتے بھی رہ سکتا ہے، ہو سکتا ہے 3 مہینے بھی رہیں. لیکن آپ کے لیے یہ کہ آپ نے گھر بیٹھے نہیں رہنا، آپ نے اس کو اپنے کام کو بھی جاری رکھنا ہے، ساتھ میں ساتھ آپ نے اس کی ٹریٹمنٹ بھی کرنی ہے. سب سے پہلے تو آپ نے جو آپ کو پین کلرز دے رہے ہیں وہ آپ نے ریگولر لینے ہیں. اس کے بعد آپ کو جو آئسنگ کا بتایا جا رہا ہے وہ کریں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے فزیو بھی کرتے رہنی ہے. ابھی مریضوں کو اگر فیور ہوا ساتھ میں جوڑوں کا درد، اب 2 ہفتے 3 مہینے تک درد رہتا ہے، وہ گھر پہ بیٹھ جاتے ہیں، وہ جانا ہی چھوڑ دیتے ہیں. اس طرح نہیں کریں. تو اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے آپ کو اگر کوئی پین کلر دے رہے ہیں وہ بھی استعمال کریں. ساتھ ساتھ آپ اپنا جو روٹین ہے، جیسے آپ روٹین پہ واپس آئیں گے تو ہوتا ہے کہ بھئی جو آپ کی النس سے نکلنے والا پیریڈ ہے وہ کم ہو جاتا ہے.
تو مریضوں کے لیے یہی ہے کہ بھائی آپ اپنی جو ایکٹیویٹی ہے اس کو بھی کنٹینیو رکھیں، ساتھ میں آپ اپنے پین کلرز بھی یوز کریں جو آپ کو بتائے جا رہے ہیں، اور ساتھ میں ورزش ہو گئی، آئسنگ ہو گئی، ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں، اور جتنے جوڑ ان کو ریگولرلی چلاتے ہیں، جتنا بستر پہ لیٹیں گے اس کا ٹائم بڑھ جائے گا، اور دوسرا ہے کہ اس کی تکلیف بھی بڑھ جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ یہ بڑے مزید کم نہ ہو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، خاص طور پر جو کام کرنے والے خواتین و حضرات ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ ان کے حوالے سے بتائیے کہ وہ پیشنٹس کے جو آپ کے پاس ڈیفارمیٹی لے کر آتے ہیں، لائک میری گردن میں بہت درد ہے، میری کمر میں بہت درد ہے، میرے کندھوں میں اکثر درد رہتا ہے، یا میرے گھٹنوں میں بہت درد ہے، تو ایسے لوگوں کی خاص طور پر ایک تو لائف اسٹائل موڈیفیکیشن کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں کہ جسٹ میڈیکیشن اس کا واحد حل ہے؟ نہیں نا، دیکھیں سب سے پہلے تو لائف اسٹائل موڈیفیکیشن تو بہت ضروری ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ بھئی آپ نے جتنے بھی جوڑ ہیں ان کی ریگولر ایکسرسائز کرنی ہے۔ ابھی ایک جس کا کام ہے بھئی کلارک ہے، آفس میں صرف بیٹھنے کا کام ہے، وہ سارا دن ایک ہی چیئر پہ بیٹھا ہوا ہے، بالکل سیدھا دے کے اس کے سامنے لیپ ٹاپ وہ چلا رہا ہے، تو نہ اس کی کوئی پیروں کی، نہ گھٹنوں کی، نہ ہپ کی کسی کی ورزش وغیرہ نہیں ہو رہی۔ تو اس کو چاہیے کہ پورے دن کی ایکٹیویٹی کے ساتھ ساتھ اپنے لیے بھی 5 منٹ 10 منٹ یا آدھا گھنٹہ نکالے، جس میں وہ اگر جم جا سکتا ہے تو اچھی بات ہے، جم نہیں جا سکتا تو اس کے ساتھ ساتھ وہ کسی رننگ یا واکنگ ٹریک پہ جائے، وہاں پہ ریگولر واک کر لے۔ ریگولر واک کرنے سے یہ ہوگا کہ جتنے بھی آپ کے جوڑ ہیں ان کی حرکت ہوگی۔ اب جوڑوں کی حرکت ہوگی تو ظاہر سی بات ہے اس کی اسٹفنس کم ہوگی، ان کے مسلس وغیرہ اسٹرانگ ہوں گے، اور جو تکلیف وغیرہ ہے ان کی وہ کم ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں، اگر کسی پیشنٹ کو زیادہ تر یہ کہتے ہیں سر مجھے تو بستر سے اٹھا ہی نہیں جا رہا، تو پین کلر دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نے ان کو پین کلر دیے، ہر پین کلر کا ایک ڈیوریشن ہوتا ہے، زیادہ تر وہ 8 گھنٹے سے 6 گھنٹے، تو اس کا جیسے انہوں نے پین کلر لی، درد میں آرام آ گیا، تو اس کے بعد ان کا نیکسٹ اسٹیپ یہی کہ وہ جائیں اپنے جوڑوں کی ورزش کرنا شروع کریں، آئسنگ کرنا شروع کریں، بستر سے نکلیں۔ جیسے بستر سے نکلیں تب جا کے ان کا یہ وائرل فیور کا جو ایک سائیکل ہے اس سے نکل جائیں گے۔ ادروائز یہ ہے کہ ایک وائرل فیور کی ایک وشس سائیکل ہے، اس میں پھنس جائیں گے کہ بھائی بخار ہوا، بخار کم ہونے کے ساتھ جوڑوں کا درد کے بعد بستر پہ لیٹ گئے، اور جو جوائنٹ کی اسٹفنس ہو گئی، سویلنگ ہو گئی، خدا نہ خواستہ جسم میں کہیں پہ بھی انفیکشن ہے، اس انفیکشن کی وجہ سے وہ جو جوڑوں کی سوجن ہے وہ انفیکشن میں تبدیل ہو سکتی ہے، اور پھر بات جو نارمل فزیو آئسنگ اور میڈیسن سے بہتر ہو سکتی ہے وہ آپریشن پہ چلی جائے گی۔ ٹھیک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ساتھ ہی ساتھ آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ بہت زیادہ کامن ہے وہ ہے گھٹنوں کا درد۔ گھٹنوں کے درد کے حوالے سے، یعنی نی جوائنٹ پین کے حوالے سے آپ کیا ایسا ایڈوائز کرنا چاہیں گے کہ جس سے اس پین کو کم کیا جا سکے، یا پھر اس کے بارے میں احتیاط اپنائی جا سکے؟ اچھا، گھٹنوں کا جو درد زیادہ آپ بتا رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ جو انسان کے عمر کے حساب سے جو جوڑ سب سے زیادہ خراب ہوتا ہے وہ گھٹنے خراب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو اوسٹیو آرتھرائٹس کہتے ہیں۔ اب یہ اوسٹیو آرتھرائٹس ایج ریلیٹڈ ہے، زیادہ تر عمر جیسے 30-40 کے بعد خواتین میں زیادہ، مردوں میں 50 سال کی ایج میں، تو یہ گھٹنے خراب ویسے ہی ہو جانا شروع ہوتا ہے، ان کے ہلکا ہلکا درد ان کو شروع ہو جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات اسی مریض کو اگر بخار ہوا تو اس کے جوڑ گھٹنے کے پہلے سے خراب تھے، وہ فیور چکن گنیا کی وجہ سے اور مزید اس جوڑ کو خراب کریں گے۔ تو ان مریضوں کے لیے کہ آپ اپنا ریگولر انٹرول پہ اپنا ایک آرتھوپیڈکس کا چیک اپ رکھیں، جس میں وہ آپ کو جوڑ مضبوط کرنے کی کچھ جیسے کیلشیم، وائٹامن ڈی کے سپلیمنٹس وغیرہ، اور دوسرا یہ کہ جو نی جوائنٹ کے اراؤنڈ مسلس ہیں اس کی اسٹرینتھننگ کے کچھ اسٹیپس بتاتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ والی ورزشیں لازمی کرنی ہیں، کیونکہ جوڑ کا خراب ہونے کا سب سے زیادہ جو پرابلم ہوتا ہے، وجہ ہوتی ہے کہ یہ مسلس کی ویکنیس۔ زیادہ تر ہمارا جو لائف اسٹائل ہے اتنا اچھا نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہمارے نی کے اراؤنڈ کے جو مسل ہیں وہ اسٹرانگ رہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب مسل ویک ہوں گے تو زیادہ تر آپ کا جو بون پہ ہے اور اس پہ ارتھرائٹس ڈیولپ ہوگا۔ ارتھرائٹس ڈیولپ ہونے کی وجہ سے اگر اس کے ساتھ آپ کو فیور ہو گیا تو جوڑ آپ کے زیادہ متاثر ہوں گے گھٹنے کے۔ ٹھیک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک عام اصطلاح یوز ہوتی ہے وچ از فروزن شولڈر۔ فروزن شولڈر کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ ایک تو میں چاہوں گا کہ آپ کے ہونے کی برکت سے ہم یہ بھی سمجھ لیں کہ فروزن شولڈر ہوتا کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ اچھا، فروزن شولڈر ایک الگ چیز ہے جس سے اگر دیکھا جائے چکن گونیا کے بخار میں جو کیپسول ہے وہ سوج جاتا ہے۔ اسی طرح اگر میں سمجھانا چاہوں آڈینس کو کہ جو فروزن شولڈر اس میں جو وہ کیپسول ہے نا وہ سکڑ سا جاتا ہے، وہ کیا کرتا ہے جوڑ کو تنگ کر دیتا ہے، اس کی حرکت روک دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ زیادہ تر شوگر کے مریضوں میں پایا جاتا ہے۔ شوگر کے مریض جو کنٹرول نہیں رکھتے شوگر، ان میں کیپسول یہ تنگ ہو جاتا ہے، اس تنگ ہونے کی وجہ سے اس کی رینج کم ہو جاتی ہے۔ زیادہ تر جو مریض کہتے ہیں کہ ہم کنگھی نہیں کر سکتے، اگر کمر میں کوئی مسئلہ ہو تو وہ کمر کھجا نہیں سکتے، ٹھیک ہے، اس طرح کے ہمارے پاس یا کہتے ہیں کہ مجھے کوئی اوپر سے چیز اٹھانی ہو تو ہاتھ میرا اوپر تک نہیں جاتا۔
یہ 2 سے 3 چیزیں ہیں. تو ان مریضوں کے لیے ہم سب سے پہلے ان کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے شوگر کا خاص خیال رکھنا ہے, شوگر آپ نے اپنی پوری کنٹرول میں لانی. پھر اس کے ساتھ آپ نے آپ کے جو شولڈر کی جوڑ کی ورزشیں ہیں, رینج ہے, وہ مکمل کرنی. اس کا آسان ایگزامپل یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو دوسرا نارمل شولڈر ہے اس کو دیکھیں اس کی حرکت کتنی ہے. اگر اس کی حرکت مکمل ہے تو آپ نے جو فروزن سائڈ والا ہے اس کی حرکت بھی ویسے ہی لانی ہے. تو آپ نے کوئی بڑی ایکسرسائز نہیں کرنی, صرف اسی رینج میں آپ نے جوڑ کو چلاتے رہنا ہے, ٹھیک ہے. تو اس سے آہستہ آہستہ یہ بہتر ہو جاتا ہے. اگر جو اس سے نہیں ہوتا تو پھر ہم کچھ کرتے ہیں کہ آپ ایک کیمرہ ڈالتے ہیں اندر, کیمرہ ڈالنے کے بعد ہم اس کو کٹ لگا دیتے ہیں, اس کو کیپسول کو ریلیز کر دیتے ہیں. لیکن زیادہ تر 80 سے 90% لوگوں کا مسئلہ حل شوگر کنٹرول ہونا اور ورزش کرنے سے بھی ہو جاتا ہے. جی یقیناً آپ نے سر آرتھروسکوپی کا بڑا پیارا ایک جو ہے وہ طریقہ بیان کیا ہے, اور نو ڈاؤٹ کہ یہ جو کی ہول سرجری ہے اس سے واقعاً ایک صحت کے حوالے سے ایک انقلاب برپا ہوا ہے کہ بڑے بڑے کٹس سے اور واؤنڈ سے بندے کو نجات مل گئی ہے. اور سر میں چاہوں گا کہ اب چونکہ ہم پروگرام کے آخری حصے کی جانب جا رہے ہیں تو کچھ سوالات آپ کی ذاتی زندگی سے متعلق بھی کیے جائیں. ڈاکٹر صاحب اسی شعبے کا انتخاب کیوں کیا؟ آرتھوپیڈکس کا انتخاب, اچھا میرا جو کالج ٹائم سے جو شوق تھا وہ یہی تھا کہ میں سرجن بنوں. پہلے میرا آرتھوپیڈکس میں انٹرسٹ نہیں تھا, بس صرف یہ تھا کہ میں جب اپنا MBBS پورا کروں گا میرا یہی ہوگا کہ میں سرجری کی طرف جاؤں. اس کے بعد میں نے اپنے لائف میں کچھ آپشنس رکھے تھے, جیسے جنرل سرجن بھی بن سکتا ہوں, یورولوجی کا بھی میں رکھ سکتا ہوں, پھر آرتھوپیڈکس کا بھی رکھا تھا ایک. پھر ہمارے پاس جو پہلی ابتدائی ٹریننگ ہوتی ہے اس میں آپ کے جو جیسے سوال ہے کہ میں جنرل سرجن بنوں, ہر کسی کی روٹیشنس ہوتی ہیں 3-3 مہینے کی. اس میں نے دیکھا کہ میرا جو لائف سٹائل ہے اپنا وہ زیادہ تر آرتھوپیڈکس سے سوٹ کرتا ہے, تو اس لیے پھر میں نے آرتھوپیڈکس سوٹ کیا. دوسری وجہ آرتھوپیڈکس یہ کہ اگر آپ اچھے سے کریں گے تو ریزلٹس بہت اچھے ہیں اس کے. اگر اس کو کمپیئر کیا جائے نیورو سرجری سے, نیورو سرجری مریض کا اگر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, دماغ کا جو حصہ متاثر ہو گیا, نیورو سرجن مریض کی جان تو بچا لیتا ہے لیکن اس میں کچھ نہ کچھ ویکنیسز, کچھ نہ کچھ کمزوریاں, کچھ نہ کچھ ڈیفیسٹس رہ جاتے ہیں مریض میں, جس کو موربڈٹی کہا جاتا ہے, جو پوری زندگی بھر رہتی ہے. تو ایک سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. آپ نے مریض کو بچا تو لیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو مکمل صحتیاب نہیں کیا, کچھ نہ کچھ اس میں چیزیں رہ گئی. تو وہ تو ایک فیلڈ کا ہے. اس کے کمپیریزن جب میں نے آرتھوپیڈکس کا دیکھا تو آرتھوپیڈکس کا مریض اگر آپ نے اچھے سے ٹریٹ کیا اس کو لگے گا ہی نہیں آپ نے اس کو کوئی کبھی ایکسیڈنٹ بھی ہوا تھا یا اس نے کوئی کبھی آپریشن بھی کرایا تھا. تو اس لیے, اور دوسرا یہ کہ دیکھا جائے تو آرتھوپیڈکس ایمرجنسی, لیکن آرتھوپیڈکس سرجن کے لیے یہ ایک اتنی بڑی وہ نہیں ہوتی کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے میں کس مریض کو کب ٹریٹ کر سکتا ہوں, تو اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. یقیناً سر جو اپنے کام میں ایکسپرٹس ہوتے ہیں ان کے لیے تو مسئلہ نہیں ہوتا, کیونکہ اس حوالے سے ایک بہت خوبصورت ایک شعر ہے کہ فقط پہلی اڑان مشکل ہے پھر کہاں آسمان مشکل ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یقیناً اساتذہ کا بہت اہم رول ہوتا ہے کامیابی کے حوالے سے, تو کوئی ایسے استاد کے جن کا آپ نام لے کر آج شکریہ ادا کرنا چاہیں؟ اچھا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, میرے فزکس کے ٹیچر ہیں, ہمارے رشتہ دار بھی ہیں, پروفیسر برکت علی مہر نام ہے ان کا. تو جو میری لائف کا چینجنگ ٹائم تھا وہ یہی تھا کہ انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ تم میڈیکل میں سلیکٹ ہو سکتے ہو. پہلے میں ایک نارمل اور آرڈنری اسٹوڈنٹ تھا, مجھے دور تک یہ نہیں تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں گا یا سرجن آگے جا کے آرتھوپیڈک سرجن بنوں گا یا اس طرح. تو انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا. میرے کیریئر میں ایک ٹرننگ پوائنٹ یہ رہا, انہوں نے مجھے سمجھے کہ فری آف کاسٹ ٹائم بھی دیا اور مجھے جتنے باقی ٹیچرس تھے ان سے انٹروڈیوس بھی کرایا, اور پرسنلی ایک فیور دیتے تھے پڑھانے کے حوالے سے. جہاں بھی ان کا ہوتا مجھے کہتا بس تم یہاں پہنچ جاؤ, تو میں زیادہ تر ان کے ساتھ اڑے رہا. اس کے بعد میں نے پہلے چند سالوں میں یہ سیکھا کہ پڑھنا کیسے, اور اگلے سالوں میں یہ سیکھ لیا تھا پڑھانا بھی کیسے. الحمدللہ پھر میری سلیکشن ہو گئی اور آپ کے سامنے ابھی ماشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ یقیناً بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں جو یادگار رہ جاتے ہیں, تو کوئی ایسا ایک یادگار کیس کہ جو آپ کو یاد رہ گیا ہو؟ اچھا وہ یادگار جو کیس میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھیں کہ ابھی 70 سے 80% مکمل ہوا ہے. اچھا. ایک مریض میرے پاس بھیجا تھا, ہمارے محسن ہیں میمن صاحب, انہوں نے اس پیشنٹ کی 4 سے 5 آپریشنس ہوئے تھے ہپ کے, تھائی کے. تو اس کے بعد اسے انفیکشن ہو گیا, ایک میٹل لگا انفیکشن ہو گیا, پھر دوسرا لگایا انفیکشن ہو گیا. اس کے بعد اس میں کوئی ہاتھ نہیں ڈال رہا تھا. اس کو ہر کسی نے یہ کہا کہ بھائی آپ کی بس ٹانگ کٹے گی. تو مجھے میمن صاحب نے کہا کہ کیا آپ یہ کرنا چاہیں گے؟ تو کیونکہ میری ٹریننگ گھرکی سے بھی ہے, وہاں پہ یہ زیادہ تر فریم کا کام ہوتا ہے جس ایلزروف کہتے ہیں, تو میں نے بھی وہیں سے اس کا تھوڑا بہت کام سیکھا ہے. میرے عزیز صاحب جی سر تو لیجنڈ ہے, تو اس کے ساتھ میرے ایک دوست بھی وہاں سے ٹریننگ کر کے ہم دونوں نے مل کے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس کو کریں گے.
اچھا ابھی وہ الحمدللہ مریض بہت بہتر ہے. ہم نے جو اس کا خراب ہڈی کا حصہ تھا وہ مکمل نکال دیا, تقریباً وہ 12 سینٹی میٹر کا بن رہا تھا. وہ مکمل نکال کے ہم نے ایک اس کو فریم اس طرح کا لگایا, اس کی جو نارمل ہڈی تھی اس کو آہستہ آہستہ ہم اوپر لے کے گئے. ابھی وہ ہڈی اوپر تک اس کی مکمل پہنچ چکی ہے, نیچے والی ہڈی مکمل جڑ چکی ہے. ابھی یہ کہ جو ہم نے اس کو اوپر تک چلایا ہے اس کو کوئی انفیکشن نہیں ہے, ابھی مکمل فریم کے ساتھ وہ چلتا ہے, چھوٹے موٹے اپنے کام کرتا ہے, شادی شدہ بندہ ہے, بالکل خوش ہے. اور نیکسٹ فیز یہی ہے کہ بس اس کا فریم نکالنا ہے. تو وہ جب ہم نے کیا تو ہمیں اس طرح کی ہوئی ہے سیٹسفیکشن کہ بڑا زبردست کام کیا ہے. ماشاءاللہ جی, اللہ پاک آپ کو مزید ترقیوں سے نوازے, ہماری تو یہی دعا ہے سر. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں چاہوں گا کہ ایک خاص پیغام جاتے جاتے جو آپ ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں. اچھا آڈینس کو میں ایک ہی میسج دینا چاہوں گا, کراچی کی ٹریفک دیکھی جائے اور دوسرا جو ہمارے ملک کے حالات دیکھے جائیں, اس میں بائک کا یوز بہت زیادہ ہو گیا. بائک کا یوز رکھیں, بڑے احتیاط سے رکھیں, خاص کر کے جو چھوٹے بچے ہیں ان کو بائک سے بہت دور رکھیں. اگر کوئی فیملی کا واحد کفیل ہے وہ بائک کا استعمال کر رہا ہے تو اس کے لیے یہ میسج ہے کہ ایسا نہیں کہ جتنے بھی بائک گھر میں آپ کے فرد ہیں وہ سارے بائک میں, زیادہ تر ہم نے دیکھے ہوں گے 2 خود ہوں گے میاں بیوی, تو اس کے ساتھ اگر 5 بچے ہیں تو 5 کو بائک پہ بٹھا کے وہ چل رہے ہوتے ہیں. تو زیادہ تر ہمارے پاس مسئلے بچوں میں, بڑوں میں, جوان میں, اور دوسرا جو گھر کے واحد کفیل لوگ ہیں ان میں زیادہ تر جو دیکھا گیا ہے وہ یہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے, اور ایکسیڈنٹ کی سب سے جو واحد وجہ ہے وہ یہی کہ بائک ایکسیڈنٹ ہے کراچی میں خاص کر کے. ٹھیک, ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا. ایک بار پھر انتہائی مشکور, انتہائی ممنون کہ آپ نے وقت دیا سر. بہت بہت وہ کہتے ہیں نا کہ اماں جی ڈاڈی مہربانی سے. جی ہاں ناظرین, یہ تھے ڈاکٹر نیک محمد ماہر, کنسلٹنٹ آرتھوپیڈک سرجن, انڈس ہاسپٹل اینڈ زبیدہ میڈیکل سینٹر کراچی. آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا, اور ساتھ ساتھ ایک اپیل کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کیجیے, اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی دبائیے تاکہ ہمارا ہر نیا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے. اپنے میزبان یاسر عباس کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.